Pakistan, Changing Trends. I would request all the speakers and the moderator to take their seats on stage. Our moderator for today is Mr. Bilal Zahoor. He's the founder and editorial director of Folio Books, a Lahore-based independent publishing house founded in 2017. Bilal Zahoor studied chemical engineering from the University of Engineering and Technology, Lahore. He aspires to contribute to a more socially just world by publishing works opposing the neoliberal economic trends and authoritarian political tendencies. He's the co-editor of Rethinking Pakistan, a 21st century perspective. Over to you, Bilal. Thank you for the introduction. इस सेशन में हम पब्लिशिंग को लेके बात करना चाहते हैं. पाकिस्तान में बहुत लंबी और रिच हिस्ट्री रही है पब्लिशिंग की, लेकिन बहुत से मसाइल दरकार हैं एट द मोमेंट. सो हम इन सारे चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे एंड वी वुड सी व्हाट द फॉरवर्ड मूवमेंट शुड लुक लाइक. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द स्पीकर्स. आप सब लोग जानते हैं मेरे साथ हुरी नूरानी हैं. Very honored to have shared the stage with her because ये मकतबा दानियाल रन करती हैं. It's a powerful dynamic publishing house, been around since 1967. So very excited to sort of discuss and see where it goes. हमारे साथ उशबा हैं. I'm sorry, शाबानो है. She runs a very dynamic publishing house, new, independent, exciting, Ushba Publishing, based in Karachi. So thank you, Shabano. Arshad Saib hai, he is spearheading Oxford University Press. ये सारा मेला इन्होंने ही सजाया है, तो बहुत खुशी है कि अरशद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं. And we would like to explore more about his future endeavors regarding OUP. Thank you very much, everyone. Initially जब ये सेशन हम करना चाह रहे थे तो it was about independent publishing. So I think perhaps the title changed, but we would have the focus more and more on the independent publishing because that's what matters in Pakistan, because otherwise बहुत से publishing houses हैं जो मेरा ख्याल है discourse generate करने में नाकाम रहे हैं historically. So I would like to begin the conversation with Huri. As I said before, Huri Maktaba Danial चलाती हैं. It's been around since 1967, so one of the oldest publishing houses in Pakistan. पाकिस्तान जब बना था तो हमें कुछ तारीख को पढ़ते हुए ये समझ आती है कि पहले 6 साल में सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने 58 मैगज़ीन्स और प्रोग्रेसिव बुक्स और पब्लिशर्स को बैन किया. 58 of them. According to Mazhar Ali Khan, in an article published in Dawn in December 2017, I remember, he says the single most heinous act created by the Ayyub's regime in Pakistan was the deliberate destruction of the press. The trend continued. डेमोक्रेटिक भुट्टो के दौर में भी हमने कुछ इस तरह की टेंडेंसीज देखी, लेकिन ये ट्रेंड कंटिन्यू किया ज़िया के दौर में और बहुत से लॉज इंट्रोड्यूस कराए गए जिससे प्रेस को, पब्लिशिंग हाउसेस को सर्टन रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा. हुरी का पब्लिशिंग हाउस है sort of gone through all of this. So I want to find out थोड़ा हिस्ट्री पे, तारीख़ पे रोशनी डालें और ये ऑर्डियल कैसे थे जिनसे मकतबा दानियाल गुज़रा, ये सर्विलेंस, सेंसरशिप और इन पाबंदियों में कैसे गुज़र बसर हुआ और हाउ इट हैज़ बीन लाइक. शुक्रिया बिलाल, थैंक यू फॉर द वंडरफुल वर्ड्स. जैसे बिलाल ने कहा, मकतबा दानियाल 1967 में शुरू हुआ. पहली किताब जो मेरे वालिद साहब ने छापी वो शाहिद अहमद दहलवी की किताब थी और उजड़ा दयार.
اور پھر مگر اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میرے والد ملک نورانی ان کا جو بزنس تھا، مین بزنس جو تھا وہ لاء بکس کا تھا، اور اردو پبلشنگ یہ ان کا پیشن تھا یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ وہ ایک خاص نظریے سے ان کا تعلق تھا، ترقی پسند تحریک سے ان کا تعلق تھا، تو ایک خاص ہمیشہ یہ تھا کہ یہ مکتبہ ایک خاص نوعیت کی کتابیں چھاپے گا. اور پھر اسی سلسلے میں شروعات ہوئی اور ہم نے سبط حسن صاحب کی ساری کتابیں چھاپیں. اس زمانے میں سبط حسن کو کوئی نہیں چھاپنا چاہتا تھا، آج ہر پبلشر کوشش کرتا ہے کہ ان کے پاس آ جائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب نہ میرے والد ہیں نہ سبط حسن ہیں، لیکن پھر بھی ان کی فیملی کہتی ہے کہ یہ معاہدہ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا، یہ ٹوٹ نہیں سکتا ہے. تو اس طرح سے بہت ساری کتابیں ہم نے اسی نوعیت کی چھاپیں. جیسے بلال کہہ رہے ہیں، مختلف دور آئے پاکستان میں، ہم سب کو معلوم ہے کہ بہت مشکل سے مشکل ترین ہوتے گئے یہ دور. اس طرح سے بلال ہم پر کوئی پابندی نہیں عائد ہوئی. ضیاء الحق کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ موسیٰ سے مارکس تک بلوچستان میں بین ہو گئی تھی، اور اس بین کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کتاب 2 گنا بکی. تو ہم خوش نصیب ہیں، ہم نے کافی ساری ایسی کتابیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور خدا کرے کہ نہیں ان پہ نظر جائے. لیکن ابھی تک تو کوئی اس طرح کی ہوئی نہیں ہے. لیکن ایک میں سمجھتی ہوں کہ ایک بہت اس سے زیادہ خوفناک چیز جو ہو رہی ہے، جو آج ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خود سیلف سینسرشپ کی طرف جا رہے ہیں. ہم خود کوئی کتاب چھاپتے وقت 2 3 10 دفعہ سوچتے ہیں کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے، کہ کہیں میں صحیح کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں، کہیں اس پہ نظر تو نہیں آئے گی، کہیں اس کی وجہ سے میرا باقی کام باقی کتابوں پر بھی اثر نہ پڑے. تو یہ میرا خیال سے یہ ایک دس از ون اسٹیپ فارورڈ ان دیٹ سینسرشپ، اینڈ اٹس much more dangerous and much more frightening. Absolutely. We'll come back to that later, and maybe perhaps in the second round of questions. بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ارشد صاحب، آپ پبلشنگ بیک گراؤنڈ اس طرح سے نہیں ہے، لیکن آپ جب سے آئے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ او یو پی میں ایک بڑی زبردست قسم کی جان ڈل گئی ہے. تو یہ ہمیں کتابوں میں کتنا نظر آئے گا؟ اور دوسرا یہ بتائیں، او یو پی آئی تھنک از پرہیپس دی اولڈسٹ پبلشنگ ہاؤس alive in Pakistan, alive and kicking I would say, and perhaps the only publishing house that does so many things like academic books, non-academic books, fiction, non-fiction, and then textbooks as well. ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے چیلنجز کی بات تو میرا خیال ہے نئے پبلشنگ ہاؤسز کرتے زیادہ اچھے لگتے ہیں، لیکن پھر بھی او یو پی کو سب سے بڑا چیلنج کیا ہے؟ اور ساتھ ہی یہ بتائیں کہ اگر ٹیکسٹ بکس کی جو آپ کی اسٹرینڈ ہے، امپرنٹ تو آئی تھنک کوئی ڈفرینٹ نہیں ہے، امپرنٹ تو ایک ہی ہے، اگر یہ ختم ہو جائے تو وڈ او یو پی فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو سسٹین ود جسٹ اے سیٹ آف ایکیڈیمک بکس؟ Thank you, first of all, for such encouraging words about OUP. دیکھیے، there are several elements to the questions that you asked, but to start off with the Oxford University Press, we started operating in Pakistan soon after independence in 1952. And initially we started as a trading operation, and then grew our business to become the largest publisher in Pakistan.
ایک چیز جو بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے, جیسے آپ دا ٹاپک اینڈ دا ڈسکشن از آل اراؤنڈ انڈیپینڈنٹ پبلشنگ. ناؤ واٹ supports or what helps OUP continue to be an independent publisher, to be able to publish books on academic titles that are of interest to people. At times a lot of controversial subjects are covered. The base of our business still is school textbooks. That's where we make our sort of enough revenue to be able to support the publishing that we do in academic titles. تو اگر یہ ہم اسکول ٹیکسٹ بک بزنس سے ایگزٹ کر جائیں, جو کہ اللہ نہ کرے کبھی ہو, بٹ it will not be easy to have the wide number of titles that we are able to publish in the academic and reference field. And the reason for that is that overall Pakistan mein, or I think increasingly now in the Western world as well, the trend towards reading books is on the decline. And for publishers in Pakistan, you know, your average print run of 1,000 copies, it takes you, for a regular academic book, it takes you a few years to sell that. Now just imagine a population of 220 million people, اور 1,000 copies بھی publishers اس کی نہیں بیچ سکتے اپنی titles کی in Pakistan, other than of course school textbooks which are mandatory, where you know, you have to use those textbooks. But this is a genuine problem in Pakistan for publishers, and I think we as OUP, we are trying through events like the literature festival to increase awareness, to generally bring back people towards the habit of reading books and towards literary discourse. Thank you. تھینک یو. آئی تھنک میں دوستوں ارشد صاحب کی بات کو آگے لے کے جاتے ہوئے اکثر دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہتا ہوں, پاکستان از اے نائٹ میئر فار اے پبلشر. لوگ کتابیں نہیں پڑھتے, کرٹیکل کتابیں تو ویسے نہیں پڑھتے. اگر انڈیپینڈنٹ پبلشر سے آئی ہیں تو آڈینس آپ کی اور شرنک ہو جاتی ہے. ان سارے مسائل پہ بٹ آئی ہیو سم تھنگ آپٹمسٹک ٹو شیئر ان دا اینڈ ٹو. اس ماحول میں رہتے ہوئے شابانوں, اور یہ سب جانتے بوجھتے ہوئے کہ ایسا ہے, آڈینس بہت لمیٹڈ ہے, سینسرشپ بھی ہے, جیسے حوری نے کہا سیلف سینسرشپ بھی ہے, آپ کو کیا سوجا کہ آپ یہ عشبہ پبلشنگ جو ہے, اٹس این انڈیپینڈنٹ پریس, آپ اس کو رن کریں, اینڈ ہاؤ ڈو یو فائنڈ اٹ, لائک what do you think, what stands out about this publishing house that you saw lacking in the marketplace earlier? Thank you, Bilal. The thing is it okay? Okay. The thing is, I have a lot of respect for all my other publishers, but I don't think, میں بالکل یہ نہیں سمجھتی کہ پاکستان میں کتابیں پڑھنے کا شوق نہیں ہے یا کوئی نائٹ میئر ہے یہ پبلشنگ کے لیے. اس لیے کہ لوگوں کو, جیسے کہ ابھی ارشد نے کہا کہ ہم اویئرنیس بڑھا رہے ہیں. آپ دیکھیے بک فیئرز جو ہوتے ہیں, بک فیئرز میں لاتعداد کتابیں بکتی ہیں. مقصد جو ہماری کتابیں جیسے 1000, اور چھوٹے پبلشرز میرے جیسے تو 1000 بھی نہیں چھاپتے, 500 چھاپتے ہیں, تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو شوق نہیں ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پلیٹ فارمز اور وہ جگہیں نہیں ہیں جن کے تھرو لوگوں کا ایکسیس ہو. لیکن اب پڑھنے کا شوق صرف ایلیٹ میں نہیں ہوتا, پڑھنے کا شوق مڈل کلاس میں ہوتا ہے, لوور مڈل کلاس میں ہوتا ہے, لوور مڈل کلاس میں, سب کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, مگر ان کی استطاعت نہیں ہوتی کہ وہ کتابوں تک اول تو پہنچ سکیں, اور اگر پہنچ گئے تو اس کو خرید سکیں. You see? All right.
تو اس کا حل میں نے جب پبلشنگ ہاؤس اپنا شروع کیا, میرا جو بیک گراؤنڈ ہے, میں او یو پی کے ساتھ میں نے اپنا کام شروع کیا تھا نا. آئی واز بیسکلی آئی ایم اے ڈیزائنر. میں اس کے بعد جب وہاں آکسفورڈ میں 1 سال میں نے کانٹریکٹ پہ کام کیا او یو پی کے ہیڈ آفس میں. وہاں پہ میں نے یہ ریئلائز کیا کہ جو امیگرینٹس ہیں, جو چھوٹے چھوٹے برمنگھم میں, بریڈفورڈ میں, دوسری جگہوں پہ جو لوگ امیگرینٹس یہاں سے گئے ہیں, ان کی ایک ٹریجک چیز یہ ہے کہ وہ ایک فرسٹ ورلڈ کنٹری میں رہتے ہوئے بھی ان کی جو مینٹل گروتھ ہے وہ سٹنٹڈ ہے. اور وہ سٹنٹڈ اس طرح سے مجھے پتہ چلا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا کہ سن 1950-60 کی دہائی سے لوگوں کو اٹھا کے آپ نے سن 1990 میں رکھ دیا. وہی مائنڈ سیٹ تھا. سو آئی اسٹارٹیڈ ڈسکسنگ اٹ ود دی ادر اینتھروپولوجسٹ. بیڈ اینڈ بریکفسٹ میں رہتی تھی, ان سے بات کی تو پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ٹراما آف مائیگریشن ہوتا ہے. جیسے کسی پودے کو اس کی جگہ سے ہٹا کے نئے انوائرمنٹ میں ڈالو تو وہ سٹنٹ ہو جاتا ہے. تو آپ کے جو امیگرینٹس ہوتے ہیں ان کی انسیکیورٹی ایسی بڑھتی ہے بیکاز ایک نئی سوسائٹی میں وہ ڈر جاتے ہیں اندر سے کہ ہم اپنی آئیڈینٹی لوز نہ کر دیں. تو اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایک سینس آف سیکیورٹی ڈالا جائے, جو کتابوں سے آنا بہت آسان ہوتا ہے. تو جب میں 2000 میں واپس پاکستان آئی, ظاہر ہے آئی ہیڈ مووڈ آن, میں او یو پی سے گئی تھی اپنی جگہ لوگ دے کے. تو اس وقت میں جب یہاں آئی تو میں نے دیکھا کہ ہمارے اپنے ملک میں جو زیادہ تر اسکولز ہیں وہ انگلش میڈیم ہیں, اور وہ اچھی بات ہے, میں انگلش میڈیم کے خلاف نہیں ہوں, مگر جو اردو کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر ان میں وہ آپ کو اپنا نہ کلچر مل رہا تھا, نہ لٹریچر مل رہا تھا, اور کافی کمی تھی. تو میں نے جو شروع کیا وہ بچوں کی کتابوں سے شروع کیا, ایک لینگویج لٹریچر کورس سے, جو کہ اس وقت تک پاکستان کی مارکیٹ میں نہیں تھا. او یو پی نے بھی الگ الگ کتابیں بنائی تھیں, ظاہر ہے آئی واز ڈیزائننگ دوز بکس, بٹ کمپلیٹ لینگویج لٹریچر کورس جیسے دنیا میں ہوتا ہے ویسے نہیں تھا. تو جب میں نے وہ بنایا, پوئٹری لٹریچر سے لی, پروز لٹریچر سے لیا, بچوں کے لیے بہت لکھا ہے ہمارے لوگوں نے, پھر گرامر یوسیج ماڈرن طریقے سے بنائی, تو دیٹ ٹوک آن, اور وہ بہت اسکولوں نے اس کو اڈاپٹ کیا. تو پھر میرا پبلشنگ ہاؤس ایک سطح پہ آیا. پھر میں نے ایکیڈیمک اور نان ایکیڈیمک کتابیں شروع کیں کیونکہ وہ ضروری ہوتی ہیں. سو ایکچولی دیٹ از ہاؤ آئی اسٹارٹیڈ دا ہول تھنگ. رائٹ. آئی تھنک شاید صرف ڈکریزڈ آڈینس نہیں ہے وجہ جس کی وجہ سے میں نے کہا کہ بہت سے مسائل ہیں پبلشرز کو پاکستان میں لے کے. اسٹرکچر کا بہت بڑا ایشو ہے آئی تھنک, بیکاز ایک نیا پبلشنگ ہاؤس ہے, فولیو اسٹارٹڈ آئی تھنک ان 2017, اور کچھ کتابیں ہم لے کے سامنے آئے. سب سے بڑی جو ہمیں ایک بڑا مسئلہ لگتا ہے وہ یہ کہ ہماری جو آؤٹ پٹ ہے, جو ریونیو ہے یا جو شیئر ہے وہ اتنی ڈکریزڈ ہے, اینڈ دیٹس پرائمریلی بیکاز دا بک سیلرز, دا بک اسٹورز ان پاکستان ہیو اے ہیوج بارگیننگ پاور, and they take 50% of the price of the book. And then, new publishing house need marketing cost as well, promotional costs too. And then, of course, a lot of money goes into production with the increase in the price of the paper, or ye sari cheezein. And then you, of course, have to pay royalty to the author as well. And what the publishing house at the end of the day is left with is a 10 to 20%, something between 10 to 20%. That's such a small number that you don't find enough motivation to continue doing the business. اس لیے Nightmare کا جو comment تھا, that had to do with this particular aspect, that we don't get to enjoy that much revenue as most of the other businesses in Pakistan are doing at the moment. I think ریاست کا, گورنمنٹ کا اس میں بہت سا رول ہو سکتا ہے. ان کنٹریز جہاں پہ ریسرچ کلچر بہت زیادہ ہے, پبلشنگ کلچر بہت زیادہ ہے, وہاں پہ گورنمنٹس جو ہیں وہ ان ساری چیزوں میں پبلشرز کو سپورٹ کرتی ہیں جن سے انہوں نے انٹریکٹ کرنا ہے. پیپر از ون آف دیم, اس پہ ڈیوٹیز ختم کر دیں, بالکل ایبسلیوٹلی زیرو امپورٹ ڈیوٹی ہونی چاہیے پیپرز پہ, کیونکہ دیٹ از دا پرائمری تھنگ دیٹ گوز ان ٹو پروڈکشن. At the same time,
یہاں پہ آپ کو اسمال اینڈ میڈیم مینوفیکچررز پیپر مینوفیکچررز کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے سو دیٹ یہ 2 یا 3 جو لوکل پیپر مینوفیکچررز ہیں ان کی مونوپلی یا اولیگوپلی جو ہے وہ چیلنج ہو. یہ جب تک نہیں ہوگا جب تک اسمال اینڈ میڈیم پیپر مینوفیکچررز پاکستان میں نہیں آئیں گے, جب گورنمنٹ جو ہے امپورٹ ڈیوٹی کو ختم نہیں کرے گی پیپر میں, اور ایٹ دا سیم ٹائم بک سیلرز, حالانکہ بہت سے میرے دوست بھی ہیں تو ناراض نہ کہیں ہو جائیں, ان کو یہ ایک ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں جب آپریٹ نہیں کریں گے, یو نو ان دا UK book seller takes 30% from the publisher. So in general in the world the average goes like 30%, but it ranges from 20 to 40% depending on the fact that how capitalist is your country, right? مطلب بہت اگر آپ انتہائی سپر نیو لبرل انوائرمنٹ میں آپریٹ کریں تو اٹ گوز ٹو 40 and 50%, but the average sort of revolves around 30%. In Pakistan it is 50%. So that's the kind of environment where bookstores operate and function in Pakistan. That has to be regulated. So in 3 سے 4 aspects پہ جب تک گورنمنٹ کام نہیں کرے گی, I think research culture, publishing culture پاکستان میں نہیں آئے گا, اور اس کا بہت سا تعلق جو ہے وہ ریڈنگ کلچر کے ساتھ بھی ہے. سو the more and more publishers جب مارکیٹ میں آئیں اور جب پبلشنگ کلچر بہت زیادہ پنپ رہا ہو کسی معاشرے میں, ریڈنگ کلچر کا بھی اس سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے. میں حوری کی طرف آنا چاہوں گا. ٹرانسلیشن ایفرٹس کو لے کے ہم بہت ایکسائٹیڈ ہیں. پاکستان میں کچھ کم ہوتی ہیں بٹ ٹرانسلیشن از بہت ایک مزیدار انڈیور ہے. بڑا اچھا کلچر پاکستان میں رہا ہے ان دا پاسٹ ٹرانسلیشنس کا, اور کچھ پبلشنگ ہاؤسز تو ڈیڈیکیٹڈ ہیں. دیر از مشل بکس ان لاہور, اٹس اے ہیوج ٹرانسلیشن ایفرٹ. وہ سائنٹیفک کاموں کو زیادہ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, بٹ آئی تھنک فکشن میں بہت زیادہ ٹرانسلیشن کی ضرورت ہے, اور اتنی ہی ضرورت شاید نان فکشن میں بھی ٹرانسلیشن کی ہے. حوری نے محمد حنیف کی کتاب کی ٹرانسلیشن کی. آئی تھنک اٹس ڈوئنگ امیزنگلی ویل اینڈ آئی ایم ایکسٹریملی ہیپی دیٹ دس ہیز ہیپنڈ. حوری, کیسا ایکسپیرینس رہا, اور ٹرانسلیشن ایفرٹس کو لے کے مکتبہ فیوچر میں کیا سوچتا ہے, اور کیا ایک کوئی نئی اسٹریم یا سورٹ آف امپرنٹ یا سیریز بنانے کا ارادہ ہے؟ جی, تو ٹرانسلیشنز ہمارے لیے اتنا نیا نہیں ہے, لیکن جتنے ہم نے پہلے رشین لٹریچر سے کافی کچھ ٹرانسلیٹ کیا, نان فکشن میں بھی کیا. سندھ پر ایک کتاب چھاپی, گنکوفسکی کی کتاب پاکستانی سماج چھپی, پاکستان کی قومیتیں چھپی, تو اس طرح کا کام ہو رہا تھا. لیکن اب اس کام میں بہت زیادہ اس کی بڑھ گئی ہے رفتار, اور کافی اس میں ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں کافی سارے ٹرانسلیشنز چھاپے ہیں. محمد عمر میمن صاحب کے کیے ہوئے ہم نے خاصے ٹرانسلیشنز چھاپے ہیں جو بہت دے بین ویری ویل ریسیوڈ. اور عمر میمن صاحب ظاہر ہے بہت بڑا نام ہے ٹرانسلیشنز کے لیے, انگلش ٹو اردو, اردو ٹو انگلش دونوں. تو انہوں نے ہمارے لیے امین معلوف کی سمرقند ٹرانسلیٹ کی, انہوں نے ملان کنڈیرا کی کتابیں, طاہر بن جلون کی کتابیں, اور پیرس ریویو 3 والیوم میں پیرس ریویو کے انٹرویوز چھپے ہیں جو میری توقع سے بہت زیادہ بہتر وہ ان کی مارکیٹیبلٹی رہی ہے. اور جب عمر میمن صاحب کا انتقال ہوا, جب انہیں پتہ چلا کہ ان کی حالت خراب ہے, اینی ڈزنٹ ہیو لانگ ٹو لیو, تو انہوں نے کوئی اپنے اس بری حالت میں بھی انہوں نے اپنے کوئی 8-9 مسودے جو ان کے پاس تھے ان کو صحیح کر کے اور ہمیں بھیجے کہ آپ یہ اب آپ کی امانت ہے, میں تو ہوں گا نہیں, آپ چھاپیں نہ چھاپیں جو چاہے کریں, دیز آر یورز, وچ از لائک کراس آئی بیئر. ہاں بالکل. تو وہ ہے ہمارے اس میں. پھر کنٹینیوئنگ وتھ رشین لٹریچر, ہم آپ جہاں امپرنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ناٹ ایز این امپرنٹ تو ہمارا مکتبہ دانیال ہی رہے گا, لیکن ایز اے بائی لائن ٹو دا امپرنٹ ہم بہت سارا روسی ادب کوشش کر رہے ہیں انڈر اے سیریز کالڈ روسی کلاسیکی ادب.
تو اس کی شروعات ہم نے چیخوف کی کہانیوں سے کی تھی. اگلا اس میں ٹالسٹوئے کی آنے والی ہیں, کوپرن کی آنے والی ہیں, اور کچھ سوویٹ کہانیاں آف دا 80s اینڈ 90s, اور اس طرح سے چنگیز آیتماتوف کا سفید جہاز, اور بہت ساری اور ہیں جو ہم بیکاز آف آل دا ڈفیکلٹیز یو نیمڈ آہستہ آہستہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے. پھر ہم آتے ہیں اب اس کنٹمپرری لٹریچر پہ, جو پاکستانی آتھرز رائٹنگ ان انگلش, ونڈرفل لٹریچر بینگ پروڈیوسڈ, being translated all over the world in all languages of the world, مگر اردو میں نہیں ہے. تو ایک حیران کن بات ہے. اور حنیف سے ہم کافی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی, کل انہوں نے یہ بات بھی کی کہ وہ ایک پبلشر کے پاس ان کا مسودہ کافی عرصے تک پڑا رہا, then it finally came back to where it should have come actually, and it was done within a year, 2 years. تو میں آئی ہوپ کہ یہ ایک شروعات ہو, اور ہم بہت سارے دوسرے رائٹرز ہیں جن کو میں چاہوں گی کہ ان کا ٹرانسلیشن چھپے اور لوگوں تک پہنچے. کاملہ شمسی ہیں, عمر شاہد حامد ہیں, بہت ریلیونٹ ہے پاکستان کے لیے, دانیل معین الدین ونڈرفل, اور بہت سارے ہیں, ندیم اسلم ہیں, بہت. اور صرف میں نہیں بلکہ دوسروں کو بھی, ظاہر ہے ساروں کو میں نہیں جھاپ سکتی, بٹ آئی تھنک دے شوڈ بی پبلشڈ ان اردو. بہت زبردست بات. نان فکشن کو بھی اس کے ساتھ ساتھ لے کے میرا خیال ہے بہت. عائشہ صدیقہ کی کتاب بھی ہم نے بالکل خاکی کمپنی یا سو دیٹس ونڈرفل ٹو. آئی تھنک نان فکشن کو بھی ٹرانسلیٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, لیکن اس میں سیلف سینسرشپ کی جو انہوں نے بات کی ہے اس کا بہت گہرا رول ہے. مطلب ایز اے پبلشر فولیو کے ذہن میں بہت سی نان فکشن ایکیڈیمک کتابیں ہیں, لیکن چونکہ وہ سرٹن کوڈز, سرٹن بیلز رنگ کرتی ہیں, اور تو ہم ذرا تھوڑا رک جاتے ہیں اس کو لے کے. یہ اس کو تھوڑا ایڈریس کرنے کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ انگلش میں اگر کوئی کتاب چھپتی ہے تو وہ شاید اس طرح سے اسکین نہیں ہوتی, یا اس طرح سے نظر میں نہیں آتی, یا وہ پرابلمس کریٹ نہیں کرتی فار دا پبلشر جب وہ اردو میں آئے تو کریٹ کرے. آئی تھنک جو حوری کا ایکسپیرینس ہے اس سے ہم جو ہے مزید سیکھنا چاہیں گے ان دا فیوچر. ارشد صاحب, چونکہ فارورڈ موومنٹ کی بات ہو رہی ہے, تو آپ, ہم کل بھی بات کر رہے تھے ای بکس کو لے کے, او یو پی کچھ کرنا چاہ رہا ہے, اور what are the major difficulties جو پیش آ رہی ہیں؟ جی, I think the future has to be a combination of print and digital. Right. And اس میں we are very keen to explore that. What we are looking for is the right platform. جس طرح آپ کو, آپ کے پاس یہ کنڈل ہے, امیزون پہ آپ کتابیں ڈیجیٹلی وہ یا الیکٹرانکلی ان کو پڑھ سکتے ہیں. دیٹ فیسلٹی رائٹ ناؤ از ناٹ اویلیبل ان پاکستان. سو وی آر اسٹل ایکسپلورنگ, اینڈ سو دیر آر آپشنز دیٹ یو آئیدر ڈیولپ یور اون پلیٹفارم in Pakistan, or you partner with one of these global organizations like Amazon and offer your content, your digital content on that. I would tend to think that the latter is probably more feasible, because جو ان پلیٹفارمز کی ریڈرشپ ہے اور اس کی ریچ ہے, وہ any smaller platform or a local platform may not have. تو اس context میں I think that Oxford University Press is going to move ahead on that, but an idea for all the other publishers that should we follow go down the Amazon model, or should we have developed a platform locally? What would your thoughts be on that? I think ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کرنا لوکلی
is perhaps sounds much more promising and perhaps much more accessible to the local audience, because if a platform is created locally, it would be suited to the needs of the local audience, and it would also be created keeping in mind the culture, the needs of the local audience. So I would rather tend to sort of vote more for the locally created platform. Yeah. So yeah, that's all I have to say. I was sort of coming across this research, a few weeks back about publishing. So it has a very insightful conclusion it reached, that the involvement of the community and support from the community is very integral to the success of a new dynamic publishing house. آپ کا اس پہ کیا خیال ہے کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ اور سپورٹ پبلشنگ ہاؤس کو، خاص طور پہ نئے انڈیپینڈنٹ پبلشنگ ہاؤسز کو، کتنی زیادہ ضرورت ہوتی ہے؟ اور ایٹ دا سیم ٹائم دیر از آئی تھنک اے ڈائر نیڈ ٹو برج اے گیپ بٹوین دا آتھرز اینڈ دا ریڈرز. تو اس فرنٹ پہ اشبا پبلشنگ ہاؤس کچھ کرنا چاہ رہا ہے ان دا فیوچر؟ میں یہ سمجھی نہیں کہ آپ کا کیا مطلب ہے کہ what do you mean community, because once you publish a book it automatically goes into the market and people read it, اور وہ author اور reader کا وہ تو connection بن ہی جاتا ہے. جو کمیونٹی کی ہیلپ کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ فی الحال ہماری جو ڈسٹریبیوشن پروسیسز ہیں، جس کی وجہ سے جیسے آپ نے کہا تھا کہ 50% تو ڈسٹریبیوٹرز لے لیتے ہیں اور آپ بہت بریک ایون کرتے ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے موسٹ آف دا ٹائم جو میں یا جو چھوٹے پبلشرز یا موسٹ آف دا ٹائم OUP جس زمانے میں میں تھی وہاں پہ بھی ہوتا تھا کہ آپ جب اپنی مارکیٹ ریسرچ کرتے ہیں اور آپ ریئلائز کرتے ہیں کہ کچھ ایسی کتابیں ہیں جنہیں چھپنا چاہیے بٹ اس کی اتنی وہ بکیں گی نہیں، تو پھر آپ یہ آتھر سے ریکویسٹ کرتے ہیں یا اپنی کمیونٹی میں اسپانسرز کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی یہ بہت ضروری کتاب ہے، اس کی یا تو آرکائیول ویلیو ہے یا کہ یہ ضروری یہ خیالات کا اظہار ہونا چاہیے مگر کوئی خریدنے والا نہیں ہے. فار دا سمپل ریزن آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز کہ اگر پبلشرز ساتھ مل کے کوئی جگہ جگہ ایسے شو رومز ہوں جہاں سے کہ ہر ایریا میں، ناٹ جسٹ ون ایریا، ناٹ جسٹ لائک دا ایلیٹ ایریا، تو لوگ لامحالہ آ کے خریدیں گے اور اس میں وہ جو ڈسٹریبیوشن کاسٹ ہے وہ کٹ جائے گی. جب وہ کٹ جائے گی تو کتاب آٹومیٹکلی سستی ہو جائے گی، بٹ دا پبلشرز ول ہیو ٹو گیٹ ٹوگیدر فار دیٹ. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کمیونٹی کا یہی رول ہوتا ہے کہ پھر وہ کتاب جو چھپنی چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے اسپانسرز تلاش کرتے ہیں، وہ اسپانسرز ان کتابوں کو خرید لیتے ہیں، پھر ان کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں صحیح جگہوں پہ. سو آئی تھنک دیٹس آلسو اے ویری گڈ وے آف ڈوئنگ اٹ. ایبسلیوٹلی. اینڈ آئی تھنک ایک جو طریقہ ہو سکتا ہے گیپ کو برج کرنے کا بٹوین دا آتھر اینڈ دا ریڈر، جو میں اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا جو آئی تھنک ہیز بین ریمارکیبلی سکسیزفل، اینڈ آئی ووڈ encourage more and more publishers to maybe follow the suit, I guess. ہم تھوڑا کام کرتے ہیں لیکن ہم authors کو بہت زیادہ celebrate کرتے ہیں as a publishing house. So I tend to go to the universities a lot. So we published Afia Zia's book Faith and Feminism in Pakistan last year, and we had 8 launches or book talks of the book in just one city of Lahore. So we went to every university, and it's a very cost-friendly model too, because the university hosts the event and you get to interact with the audience, خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو مجھے کتاب پبلش کرنے میں جو سب سے زیادہ ایکسائٹنگ پہلو ہوتا ہے وہ اس کی پروموشنل پیریڈ ہوتی ہے جب آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں. سو آئی ووڈ انکریج سارے پبلشرز کو کہ شاید یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے. اینڈ آف کورس یہ جو فیسٹیولز ہیں دے گیو پبلشرز، آتھرز، ریڈرز بڑی زبردست اپرچونیٹی ٹو انٹریکٹ ود ایچ ادر. بٹ بیانڈ دا فیسٹیولز وچ are like 5-6 in Pakistan in total in a year, interaction with universities and schools is I think really important. I think آپ کا آئیڈیا تو بہت اچھا ہے مگر یہ کہ یونیورسٹیز اگر آپ اپنی مارکیٹنگ جو آپ کی یہ ہوتی ہیں ایکسرسائزز، اس میں اٹ انوالوز اے لاٹ آف منی. یو سی
اور وین اف یو آر ڈشنگ آؤٹ دیٹ سارٹ آف منی تو آپ کی تو کتاب کی بکے گی نہیں اتنی جتنی کہ آپ مارکیٹنگ میں خرچ کر دیں گے. یہ ساری چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں. پھر آپ اگر یونیورسٹیز میں جائیں اور کالجز میں جائیں تو آپ پھر یہ دیکھیں گے کہ بیکاز یہ زیادہ تر انسٹیٹیوشنز ہیں تو وہ آپ کی کتابیں لیں گے, موسٹ آف دا ٹائم وہ آپ سے خریدیں گے مگر آپ کو پیسے نہیں ملیں گے, اسپیشلی دا گورنمنٹ یونیورسٹیز. یو ہیو ٹو کیپ دیز تھنگز ان مائنڈ. آئی ایم ناٹ بینگ نیگیٹو بٹ دیز آر دا ریالٹیز آف آر کنٹری. So what we then do is like OUP بھی کرتا ہے, you go to the students buy the books اور اس کے لیے پھر آپ کو اگر آپ کی اتنی استطاعت ہے یا کہ آپ یونیورسٹیز جو ہیں وہ کر دیں گی جیسے آپ کے کیس میں کیا تو پھر آپ مارکیٹنگ بھی کر لیجیے. بٹ دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ. اور چونکہ ہم ایک نظریاتی پہلو سے بھی پبلشنگ ہاؤس کو آتے ہیں تو میرے خیال میں مجھے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ اس چیز کی ہوتی ہے کہ ہم مے بی کتابیں بکنے سے کہیں زیادہ یہ بھی زیادہ اہم ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. سو وہ جو ڈسکورس جنریشن کا سلسلہ ہے دیٹ ریچز پرفیکٹ ہائٹس وین یو گو ٹو یونیورسٹیز اینڈ ناٹ جسٹ لمز, آئی بی اینڈ حبیب. آئی تھنک پبلک یونیورسٹیز سچ ایز قائد اعظم, پنجاب یونیورسٹی. سو some of the finest experiences as a publisher that I had in the last 2-3 years came from interactions with students at public universities. اور جہاں پہ اس کو کاسٹ کو لے کے ہے, so we are discussing and sort of sharing ideas, and one of them is instead of perhaps spending a lot on digital marketing and perhaps a lot on physical marketing, we perhaps need to spend or perhaps need to sort of dedicate our marketing expense in the launches and book talks, because the more of that happens in universities in particular beyond these beautiful festivals. ہاں ون تھنگ ہے because ہماری پچھلے سال ایک کتاب جو ابھی بھی شاید اس کا وہ ٹاک ہو رہی ہے, ہرمیٹیج, وہ فیصل آباد یونیورسٹی نے وہ پروگرام کیا بیکاز دی آتھر از اے ویری ویل نون نیم. انگریزی کے استاد ہیں, لندن میں رہتے ہیں, تو ان کی خاطر سے وہ پروگرام ہوا اور بہت کتابیں بکیں. وہ لٹریچر کی کتاب تھی اینڈ اٹ واز ریمارکیبل. بٹ اگین آئی سے دین دا یونیورسٹیز وڈ نیڈ ٹو ڈو دیٹ. مارکیٹنگ میں اگر انڈیپینڈنٹ چھوٹے پبلشرز اپنی پیسے بجٹ اسی کتاب کے بجٹ میں سے خرچ کریں گے نا تو وہ تو پھر مارے جائیں گے. آپ جو بات کر رہے ہیں, آئی کین انڈرسٹینڈ فار عافیہ's بک اور سم ادر ایکڈیمک بک لائک دیٹ کہ یونیورسٹیز اور وہ انٹرسٹڈ ہوں گے اس میں کرنے اور وہ اسٹوڈنٹس بھی آئیں گے. جہاں تک لٹریری کتابوں کا ہے تو یہ جو فیسٹیولز ہیں یا اس طرح کی, یہ تو خیر بہت ہی ہمارے لیے بڑا انکریجنگ ہے کہ یہ بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کراچی میں لیاری بک فیسٹیول ہوا, لیاری لٹریچر فیسٹیول ہوا ہے, وچ واز امیزنگ. مطلب اس طرح کے یہ بلکہ اور زیادہ اہم ہے کہ لوکیلٹیز میں, چھوٹے شہروں میں, گوادر میں ہوتا ہے. یہ بہت ایکسائٹنگ ہے کہ یہ چیز جو او یو پی نے شروع کی تھی, آئی مسٹ گیو او یو پی کریڈٹ فار دیٹ, جو او یو پی نے شروع کی تھی وہ اب اس طرح پھیلی ہے کہ بہت لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ بڑا ایلیٹسٹ فیسٹیول ہے. تو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ اپنا کریں, آپ کیوں نہیں کرتے, آپ اپنے طور پہ کریں, آپ چھوٹے کریں. لیاری میں انہوں نے کیا, اتنا خوبصورت فیسٹیول تھا وہ. اسی طرح سے اور بھی ہو رہے ہیں, بہت جگہوں پہ ہو رہے ہیں. فیصل آباد میں ہو رہا ہے, دوسری جگہوں پہ. دوسری ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ کبھی کبھی بک سیلرز بھی بہت اچھا کوآپریٹ کرتے ہیں. مثلا لبرٹی بکس نے ہماری 1-2 کتابوں کے لیے, اور خاص کر اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ اسٹار پاور ہونا چاہیے آتھر کا, تو دے آر ریڈی ٹو ہوسٹ اسمال لانچز ان دیئر بک شاپ. ہاں, تو انہوں نے انور مقصود کی کتاب کا کیا, انور مقصود آئے, وہ ہمارے لیے بھی بہت اچھا تھا, ان کے لیے بھی اچھا تھا, ان کی بھی پبلسٹی ہوئی. اسی طرح سے میں نے کہا حنیف کے ساتھ کریں تو دے ور ویری ہیپی اباؤٹ اٹ. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو آپ کہہ رہے تھے کہ بک سیلرز کا جو ہے یہ ہولڈ, اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ پبلشرز یونائٹ ہوں. بیکاز اگر ایک پبلشر 55 دے رہا ہے, 60 تک دے رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے کاؤنٹر کریں گے؟ کچھ پبلشرز یہ کرتے ہیں کہ ایکسچینج کرتے ہیں کتابیں, وہ کہتے ہیں اچھا آپ اتنے میں لے لیں, اتنے میں. اٹ بریکس اٹ.
دوسری یہ چیز ہے کہ ڈائریکٹ ٹو ریڈر marketing is something which we all need to think about, which is, I think, another way to break this hold of the bookseller. ان کی جو منوپلی ہے. ہم نے ریسنٹلی یہ شروع کیا اور ہمیں بہت اچھا رسپانس ملا. ہم نے بہت چھوٹے پیمانے پہ صرف کیا ہے. دے آر بک سیلرز جو بہت زیادہ اس کو کر رہے ہیں اور بہت ان کی میجر سیلز اسی طرح ہو رہی ہے. سو دیز نیو تھنگس آر سم تھنگ دیٹ وی ول ہیو ٹو تھنک اباؤٹ. آپ تو ویسے بھی بہت نوجوان ہیں تو آپ آئی ایم شیور یو ول ڈو آل دس. تھینک یو. آئی تھنک ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا آپٹیمسٹک, اس پہ بات کروں گا. آئی تھنک اور اس کی شاید تھوڑی کمی رہی ہے, اس وجہ سے یہ بہت اچھا ہے. سو آئی فائنڈ پاکستان اے گریٹ پلیس ان ٹرمز آف ہولڈنگ ایونٹس, اینڈ ایز اے پبلشر آئی ایم ایکچولی ویری کین about that, very excited to have more and more interactions with students, with general readers, with academics, researchers, policy makers. تو I think کتاب کو لے کے جب آپ کوئی بناتے ہیں, شاید ایکڈیمک ہے, نان ایکڈیمک ہے, سو پاکستان میں اس کے ارد گرد ایونٹس کرنا بہت آسان ہے, and it's very cost friendly. You go to the universities, ask them, reach out to them, to a certain department, a professor, maybe a student body, and ask them to sort of hold an event. They would be very excited about it. And there are scores of restaurants, bookstores, cafes, and then even e-libraries in Punjab, I guess, who are very excited to hold events and absolutely free of charge. So that is something which, as a publisher, I am really happy about in Pakistan, کہ ایونٹس کو کرنا اور ایک میلے سجانا یہاں پہ ریلیٹیولی آسان ہے. بیکاز ہم نے یو کے میں, میری ایک ایڈیٹڈ والیوم ہے ری تھنکنگ پاکستان, اس کے 3 ایونٹس کیے ریسنٹلی 2-3 مہینہ قبل, اینڈ وی انڈرسٹینڈ اینڈ ریممبر دیٹ ہاؤ ڈیفیکلٹ اٹ واز. دیر از ایبسلیوٹلی نو کیفے اور بک اسٹور اور بک کلب اور کمیونٹی پلیس ان دا یو کے جو آپ سے پیسے نہ لیں, آپ سے فی چارج کیے بغیر آپ کا ایونٹ کریں. سو دیٹ از پرہیپس سم تھنگ. ہم آئی تھنک کچھ 10 منٹ رہ گئے ہیں, کچھ لوگوں سے, آڈینس سے سوالات لے لیتے ہیں. جی آپ پلیز, جی پلیز. تھینک یو. مائی نیم از خالد بنوری. زندگی میں بہت سارے کام کیے ہیں, لیکن یونیورسٹی میں پڑھاتا بھی ہوں. لیکن اس ڈسکشن سے ریلیونٹ بات یہ ہے کہ شوق کتاب پڑھنے کا بچپن سے ہی, اردو فکشن گھر میں والی جو کتابیں تھیں, مجھے جو ریئیکشن میرا پہلا آ رہا ہے کہ اب کتاب پڑھنے کا شوق کم ہے, وہ بچپن سے اگر نہیں انکلکیٹ ہوگا تو پھر بعد میں نہیں ہوگا. سو واٹ آر یو ڈوئنگ ناؤ ٹو ایکچولی انکریج دوز چلڈرن اینڈ آلسو دوز پیرنٹس کہ وہ برتھ ڈیز پہ اب بھی کتابوں کا تحفہ دیں تاکہ وہ پڑھ سکیں. لیکن ڈیجیٹائزیشن کی جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں بھی شاید بیکاز بہت سارے بچے بہت ارلی ایج میں فون استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا کمپیوٹر, تو کین سم ڈیجیٹائزیشن انکریج دیم ٹو فار ایگزامپل میک دم ریڈ اردو بکس, فزیکل بکس. ایک تو یہ چیز. دوسرا یہ ہے کہ ناؤ دیٹ آئی کائنڈ آف ٹیچ اینڈ تھنک اینڈ سم ٹائمز ٹرائی ٹو رائٹ, میرے ذہن میں سیریس رائٹنگ کے لیے پرابلم یہی نظر آتا ہے کہ بہت سارے پرنٹرز موجود ہیں لیکن پبلشرز کم ہیں. آئی شوڈ بی ویری آنیسٹ ٹو سے, آپ لوگوں کے پبلشنگ ہاؤسز کے بارے میں مجھے پتہ بھی نہیں تھا. آئی ڈونٹ کنسیڈر مائی سیلف نائیو, لیکن نہیں پتہ تھا. او یو پی کا نام ضرور موجود ہے, لیکن او یو پی کتنوں کو اکوموڈیٹ کر سکتا ہے. ابھی ہم نے سنا کہ اسکول ٹیکسٹ بکس نہ ہوں تو شاید بزنس بھی ہو جائے کرٹیل. انٹرنیشنلی جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو تو ایک تو یہ کہ آتھر کو 6 کتابیں ملتی ہیں, آپ کچھ ایسے انسینٹیوز دے سکتے ہیں بیکاز یو آر پبلشنگ ایٹ اے چیپر ریٹ, تو آتھرس کو زیادہ کتابیں دیں تاکہ وہ خود کر سکیں. But main advantage will be if you publishers in Pakistan can connect or somehow work with international publishers تاکہ ان کے ساتھ کوآپریٹو اس میں آپ ریڈیوس پرائسز پہ ان کی کتابیں اور کچھ اپنی کتابیں وہاں لے جا سکیں. اس کے بغیر یہ ایوالو نہیں ہوگا. تھینک یو. بہت اچھا سوال ہے. آپ پلیز. میں تو اس پہ یہ کہوں گی کہ میں نے شروع میں جب اپنا پبلشنگ ہاؤس شروع کیا تھا تو جو ہماری ایڈلٹس کی کتابیں تھیں, بچوں کی تو یہاں پہ ہی کھپ جاتی تھیں, میں جو ایڈلٹس کی کتابیں تھیں اس کے لیے میں نے یو کے میں جا کے کافی چھان بین کی تھی. تو ایک تو وہاں پہ کو پبلشنگ اتنی آسانی سے نہیں ہوتی.
دوسرا یہ کہ وہاں پہ آپ کی کتابیں جو ہیں ان کا بکنا ذرا مشکل ہوتا ہے. وہاں کی ایک ایسپیکٹ ہے جو کہ وچ از ویری پرومسنگ, وچ آئی ووڈ آلسو ٹیل دی ادر پبلشرز اباؤٹ, کہ وہاں کی جو لائبریری مارکیٹ ہے, اس لائبریری مارکیٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ ہر لائبریری میں سسٹم یہ ہے کہ ہر ملک کی کتابیں ہوں. اور جب میں نے وہ لائبریریز دیکھی جا کے تو وہ سب سے جو معذرت کے ساتھ پھٹیچر سیکشن تھا وہ پاکستان کی کتابوں کا. سو آئی واز ویری ایکسائٹیڈ, آئی سیڈ ہم فوراً اس کے لیے کتابیں بھیجیں گے. بٹ جب میں نے مزید چھان بین کی تو پتہ یہ چلا کہ وہاں پہ ان لائبریریز کے لیے کم از کم انگلینڈ میں, اسکاٹ لینڈ میں ایسا نہیں, بٹ انگلینڈ میں ایک ہی ایجنٹ ہوتا ہے جو ساری لائبریریز کو سپلائی کرتا ہے. وہ ایجنٹ ڈائریکٹلی یہاں سے پاکستان سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. اور پھر جیسے ہی آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں, وداؤٹ اینی نیگیٹیوٹی آئی وڈ سے دیر کمز اے لاٹ آف کرپشن ان ایوری تھنگ. جہاں زیادہ پیسہ ہوگا وہاں زیادہ کرپشن ہوگی. تو جو انڈیپینڈنٹ پبلشرز ہوتے ہیں وہ اس کے متحمل نہیں ہوتے. وہ اتنا پیسہ اگر ادھر ہی دے دیں تو پھر دوسری طرف کیا کریں, تو دین دے گیو اپ. But there can be, if the publishers can get together and make a system that we can do it together, تو اس میں آپ کے ملک کا نام بھی ہوگا. باہر ملک کے لوگوں کو کتابیں پاکستان کی چاہیے ہوں گی, ذرا سا ان کو فخر سے سر بھی بلند کریں گے کہ لائبریری میں جاتے ہیں. اور خاص طور سے انڈیا کا اتنا پروپیگنڈا اسٹرانگ ہے کہ انڈیا کا جو سیکشن ہے اس میں تو بے بہا ہزاروں کتابیں ہیں. جو پاکستان کا سیکشن ہے اس میں صرف شاید 1950 کی وہ بھی پھٹیچر کتابیں. So we'll have to get together and do something about it. اس پہ before I take اس پہ I'll just say one thing. So we did 2 of these gigs co-publishing, one with Sussex Academic Press and Folio, جس کے نتیجے میں عافیہ کی کتاب آئی Faith and Feminism. Then we did a gig with Leftward India, so it's a Delhi-based publishing house, and we published Strongmen, Trump, Modi, Erdogan and Duterte. We are doing more on that with Anthem Press in the UK, perhaps with Verso as well, and Speaking Tiger in India. Not many publishers in Pakistan are fond of co-publishing, but I like this question. I think اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ کچھ سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ اچھا, میرے کوکلی 2 سوال ہیں. ایک تو پہلا جو کامنٹ بلال نے جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں پبلشرز کے مسائل, تو اس کے لیے کہ آپ کچھ اتنے زیادہ آرگنائزڈ ہیں پبلشرز کہ آپ اس کی کچھ سے ہو, سینسرشپ کا ایشو لے لیں, اس کے علاوہ پلیجرزم کا ایشو لے لیں, یا آپ کے جو اپنے مسائل ہیں اس کے معاملے پر پبلشرز نے اپنے آپ کو پولیٹیسائز کیا ہے, کیونکہ رائٹ ونگ اور لیفٹ ونگ کا جو نیریٹو ہے پروگریسو اور رائٹ ونگ کا, تو اس میں کیوں جو اسٹیٹ نیریٹو وہ زیادہ پاپولر ہوتا جا رہا ہے, بیکاز آپ لوگ یونائٹیڈ نہیں ہیں اور آپ کا کوئی پولیٹیکل فرنٹ بھی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر کوئی لابنگ بھی نہیں کر رہے. سیکنڈلی میرا سوال حوری سے ہے کہ کیوں ہم اردو لٹریچر میں جو ہے وہ مبارک علی پیدا نہیں کر سک رہے دوبارہ سے, لیکن عمیر احمد بہت زیادہ پیدا ہو رہی ہیں, کیونکہ اردو جو رائٹرز ہیں ان کو کوئی انکریج نہیں مل رہا, ان کو آپ کچھ برتھ ہی نہیں کر رہے. اردو رائٹرز کی ٹرانسلیشن تو ٹھیک ہے, تو اس کے بارے میں پبلشرز کتنے رسپانسبل ہیں؟ آپ کے دوسرے سوال کا میں پہلے جواب دوں گی. یہ دیکھیں, ہر چیز جو سوسائٹی ہے اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. آپ کی سوسائٹی میں اس طرح کی کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں, اس طرح کے پبلشر زیادہ پیدا ہو رہے ہیں. میں ابھی بلال سے یہی کہہ رہی تھی کہ تھوڑا سا بتا دیں کہ انڈی پبلشر ہوتا کیا ہے, انڈیپینڈنٹ پبلشر. اور جہاں تک یہ ہے کہ ہم نہیں کر رہے انکریج, تو ہم کر رہے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کہ نئے لوگوں کو چھاپیں. ہم نے پچھلے سال کاشف رضا کی بہت ہی عمدہ ناول چھاپی, کچھوا اور 4 درویش, اور وہ بہت اچھی بکی بھی. تو یہ نہیں ہے کہ کوشش نہیں کر رہے ہیں, ظاہر ہے مشکلات ہیں ہمارے سامنے, اور جتنی کر رہے ہیں اس سے زیادہ کرنی چاہیے, آپ کی صحیح بات ہے. لیکن سوسائٹی ایز اے ہول جس طرف جا رہی ہے اس کا ہی ریفلیکشن آپ کو انڈسٹری میں ملتا ہے کہ کون سی کتابیں زیادہ چھپ رہی ہیں اور کون سی زیادہ بک رہی ہیں. بالکل. اور جو آپ کا پہلا سوال کا پہلو تھا اس پہ آئی تھنک پبلشرز کو ایک یونائٹڈ فرنٹ کریٹ کرنے کی ضرورت تو ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو میں نے پہلے بات کی تھی میں اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کروں گا. جو بک سیلرز ہیں, جو مارکیٹ پلیسز ہیں, یہ انتہائی ان ریگولیٹڈ انوائرمنٹ میں پاکستان میں فنکشن کرتی ہیں. دے ہیو ٹو آپریٹ ان این ریگولیٹڈ انوائرمنٹ جہاں ریاست کا ان کے ساتھ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہو. پھر پیپر مینوفیکچررز کو لے کے میں نے بات کی, امپورٹ ڈیوٹی کو لے کے بات کی, کیونکہ
یہ وہ لیجیٹیمیٹ اسپیکٹس ہیں جو پبلشر کو ہر وقت ان پرابلمس کا سامنا ہوتا ہے. تو جب تک یہ نہیں ہوگا اور جو یہ یہ جو ہماری پرسنٹیج ہے وچ ویریز فرام 10 to 20% ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, جب یہ انکریز نہیں ہوگی, زیادہ تر پبلشرز جو ہیں وہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے ان دس بزنس. اور جب پبلشنگ ہاؤسز کو کچھ ریونیوز نہیں بن پا رہے ہوں گے اپنے اس بزنس کے ساتھ, تو کیسے وہ اس کو کنٹینیو کرنا چاہیں گے؟ اور جب اس بزنس میں کچھ تھوڑی بہت ریونیو جنریشن کی کیپیسٹی نہیں ہے تو نئے پبلشرز کیسے آئیں گے؟ اور اس ساری چیز کا بہت زیادہ تعلق ہے ریسرچ کلچر کے ساتھ, پبلشنگ کلچر کے ساتھ, زیادہ رائٹرز کے پنپنے کے ساتھ, کیونکہ ان دیٹ سچویشن جو پبلشنگ ہاؤس ہے وہ اس قابل بھی ہوگا کہ وہ رائٹرز کو زیادہ رائلٹی پے کرے. آئی ول ٹیک جسٹ ون لاسٹ کویسچن اور اس کے بعد میں انڈی پبلشرز کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں گا ایز ہوری. پلیز مختصر وقت کم چاہ رہا تھا جی کہ بیسٹ سیلر کی کیا ڈیفینیشن ہے پاکستان میں, اور کتنی کتابیں چھپتی ہیں پاکستان میں؟ میں نے کہیں پڑھا کہ اسرائیل جو 8 ملین کا ملک ہے وہاں زیادہ ٹائٹل چھپتے ہیں پاکستان کی نسبت. بہت شکریہ جی, سوری آپ کا میں ٹائم ایکسٹرا لے رہی ہوں. میں پڑھاتی ہوں یونیورسٹی میں, اینڈ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب ہم لوگوں کو کتاب چھپوانی ہوتی ہے تو ہم پرنٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم پبلشر کے پاس نہیں جاتے. تو ہمیں آپ لوگوں کا کیسے پتہ چلے گا؟ آپ ماشاء اللہ لٹریچر فیسٹیول پہ آئے ہیں, سو وی نو یو, بٹ مائنس دا لٹریچر فیسٹیول, اگر یہ لٹریچر فیسٹیول نہ ہو تو ہمیں آپ کا پتہ نہیں چلے گا. سو دیر از دس گیپ. پھر اگر میں کتاب اپنی چھپواؤں کہیں سے اور کسی پبلشر سے بھی چھپواؤں, سو ہائر ایجوکیشن کمیشن مجھے کہتی ہے کہ جی جب تک یہ یونیورسٹی پریس کی نہیں ہوگی تو یہ کتاب ریکگنائزیبل نہیں ہے, ہم آپ کو اس کا کریڈٹ نہیں دیں گے. تو یہ کچھ ڈیفیشنسیز ہیں جو اکیڈیمکس اینڈ پبلشنگ کے درمیان آ جاتی ہیں. فار دا سیک آف انفارمیشن, اف آئی وانٹ ٹو پبلش اے بک, ہاؤ ڈو آئی فائنڈ یو پیپل آؤٹ؟ ڈو یو ہیو اے ڈیٹا بیس؟ اینڈ کس طرح سے میں کسی کو بتا سکوں گی کہ دیر آر سو مینی پیپل ہو آر ورکنگ ان دیز ایریاز فوکسڈ, کہ آپ ان کو او یو پی کے علاوہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. دیکھیے, سمپل کویسچن اباؤٹ فائنڈنگ پبلشرز, جسٹ سرچ اٹ آن گوگل. آئی ایم شیور یو گوئنگ ٹو بی ایبل ٹو فائنڈ the names of all of the publishers here. I don't think there is a directory of publishers. We're not as regulated a sector or as organized a sector as possibly other industries are in Pakistan. But we're all fairly well known, and information is would generally be available. جی اچھا, اس کے علاوہ آپ کا جو دوسرا پوائنٹ تھا اباؤٹ گیٹنگ اکریڈیٹیشن اور اپروولس فرام دی یونیورسٹی, تو آئی تھنک یور پبلشر کین پوٹینشیلی ورک ٹوگیدر ود دی آتھرز ان اپلائنگ فار دی ریگولر نیسسری اپروولس, تاکہ آپ کو اس کے کریڈٹ بھی مل سکے وتھ یور یونیورسٹی, اینڈ ایز ویل ایز ٹیک یور ٹائٹلس ٹو دا پبلک. So all of that can happen, and I know that we do it for the authors that we work with, and there are ways to go about it. Right. ایک اور بھی بات یہ ہے آپ کے سوال کو لے کے, یہ بات درست ہے, ایچ ای سی کہتی ہے کہ اگر آپ یونیورسٹی پریسز سے نا, یونیورسٹی پریسز آر سو ریئر ان پاکستان, سو پبلشرز کین ناٹ ڈو مچ اباؤٹ اٹ لائک انڈیپینڈنٹ پبلشرز. اٹ ہیز ٹو بی ڈن ایٹ اے اسٹرکچر لیول. سو پنجاب یونیورسٹی نیڈس ٹو ہیو اے ریگورس پریس, قائد اعظم نیڈس ٹو ہیو اے ریگورس پریس. I can suggest you one thing, that maybe you can get your works published by university presses that rigorous نہیں بھی ہیں لیکن کہیں نہ کہیں function کر رہے ہیں, so they are existent.
LUMS doesn't have a press, FC2 doesn't have a press, Punjab University does have a press but very small and invisible. But you know उससे फिर वो आपकी AGC की जो कंडीशन है वो शायद मीट हो जाए. नहीं, मगर एक अभी जैसे कि अरशद ने कहा जो इंडिपेंडेंट पब्लिशर्स हैं हम सब हैं, आई एम श्योर इफ इट्स अ बुक फॉर द हायर एजुकेशन सिस्टम यू कैन लिएज विद दैट डिपार्टमेंट एंड यू कैन गेट द एक्रेडिशंस. इट्स नॉट डिफिकल्ट. आई थिंक अब हम वक्त से ऊपर चले गए. इंडिपेंडेंट प्रेस को चूँकि बहुत सी इस पर बात हुई तो कुछ थोड़ा सा इसको मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करता हूँ. इंडी प्रेसेस जो हैं ये स्मॉल इंडिपेंडेंट पब्लिशिंग, दे टेक अनसोलिसिटेड मैन्यूस्क्रिप्ट्स. कोई बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा सिलसिला नहीं होता, कोई भी मैन्यूस्क्रिप्ट जमा करा सकता है. दे ऑल्सो मेक टारगेटेड रिक्वेस्ट, डायरेक्टली दे रीच आउट टू द ऑथर. They tend to be unique in that कि oppressed और marginalized sections की बात करते हैं, donor driven agenda पे काम नहीं करते, and almost totally mindfully maybe all of them are left leaning. So yeah. वो जो सवाल था बेस्ट सेलर का, तो पाकिस्तान में अगर 1000 किताबें एक साल के अंदर बिक जाए तो वो बेस्ट सेलर हो जाती है. बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू टू द पैनल्स एंड द ऑडियंस एज वेल.